डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये उमूर तवैया का फ़ाइनल वीडियो होने वाला है और इसमें हम अफ़ाल के या फंक्शंस के ताल्लुक़ से पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो अफ़ाल को पूरी तरह से कवर कर लेगा और इसके अंदर उमूर तवैया का जो हमारा सब्जेक्ट है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अफ़ाल जो होते हैं तो वो क्या होते हैं और इसकी अलग अलग जो टाइप्स होती हैं तो वो कौन सी होती हैं। अब इससे पहले कि बाकायदा हम अफ़ाल के ताल्लुक़ से पढ़ाई करें तो आपको मैं ये बता दूं कि अफ़ाल जो होते हैं तो ये जो टॉपिक है तो उमूर तवैया के अंदर जो पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स हैं तो उनमें सबसे ईज़ी टॉपिक है ये समझने के लिए। ये सबसे आसान टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर अलग से कोई भी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुआ को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका अफ़ाल भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ कंसेप्ट्स वगैरह नहीं है, बल्कि इसके अंदर ज़्यादातर सिर्फ टाइप्स के ताल्लुक़ से बात की जाती है। तो अफ़ाल के ताल्लुक़ से सबसे पहली चीज़ जो हमको देखना है वो ये है कि अफ़ाल असल में होती क्या चीज़ है। अफ़ाल की तारीफ़ आपको किसी भी किताब के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इसकी बाकायदा कभी कोई तारीफ़ नहीं की गई है, लेकिन बस ये चीज़ समझ लीजिए कि कुआ के नतीजे में जो चीज़ वक़ू पज़ीर होती है, जो चीज़ ज़ाहिर होती है तो उसको अफ़ाल कहते हैं। ये कैसे होता है तो इंशाअल्लाह आगे की स्लाइड्स के अंदर हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अफ़ाल और कुआ जो होते हैं तो वो एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम होते हैं। जहाँ पर कुआ होंगे तो वहाँ पर अफ़ाल भी होंगे, और जहाँ पर कोई फ़ेल होगा, जहाँ पर अफ़ाल नज़र आएंगे तो इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई क़ुव्वत ज़रूर मौजूद है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई क़ुव्वत मौजूद है और उस क़ुव्वत की मौजूदगी के अंदर कोई फ़ेल वक़ू पज़ीर नहीं हो रहा है, और ये भी नहीं हो सकता कि कोई फ़ेल ऐसा हो जाए कि जिसके पीछे कोई क़ुव्वत ना हो। तो हर फ़ेल के पीछे कोई ना कोई क़ुव्वत ज़रूर होती है, और इसीलिए इनके बारे में ये कहा जाता है कि अफ़ाल और कुआ जो होते हैं तो वो एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम होते हैं। जहाँ कुआ होगी तो वहाँ पर अफ़ाल होंगे, और जहाँ पर अफ़ाल होंगे तो वहाँ पर कुआ भी होगी। अब ये चीज़ भी बताई जाती है कि कुआ जो होते हैं तो असल में वो असबाब होते हैं अफ़ाल के लिए। तो कुआ जो है तो वो कॉजेस है, और ये असल में एक तरह से यूँ कह लीजिए कि कुआ जो होते हैं तो वो बीज होते हैं और अफ़ाल जो होते हैं तो वो दरख्त होता है। तो किसी भी फ़ेल के लिए जो सबब होता है, जो कॉज होता है, तो वो अफ़ाल ये कुआ होते हैं, और उस कुव्वत के सबब में अफ़ाल होते हैं, इसीलिए अफ़ाल को मुसब्बब कहा जाता है। और ये चीज़ भी समझने जैसी है कि जो कुआ जो होते हैं तो उसका वजूद हमको जो मालूम पड़ता है तो वो अफ़ाल की वजह से मालूम पड़ता है। तो अब मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये मालूम करना है कि किसी शख्स के अंदर क़ुव्वत समात मौजूद है या नहीं है, तो मैं उसका ये फ़ेल देखूँगा कि उसका जो फ़ेल समात है यानी सुनने का जो उसका अमल है तो वो अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई शख्स सुन पाता है यानी सुनने का अमल या सुनने का फ़ेल अगर वो कर पाता है तो इसका मतलब उसके पास में क़ुव्वत समात मौजूद है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि कुआ का जो वजूद है तो वो अफ़ाल के मुशाहिदे से वाज़ेह होता है। अगली चीज़ हमको जो देखनी है वो ये है कि अगर तिब्बी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो कुआ की अपने आप में अहमियत सिर्फ़ इस वास्ते है कि इसकी वजह से अफ़ाल होते हैं। अगर अफ़ाल नहीं होते तो कुआ की कोई अहमियत नहीं होती। और यह ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कुआ को आप महसूस नहीं कर सकते, आप क़ुव्वत बसारत को महसूस नहीं कर सकते, आप क़ुव्वत समात को महसूस नहीं कर सकते, आप हिस्से मुश्तरक को या फिर क़ुव्वत मुतख़य्यला को आप ख़ुद महसूस नहीं कर सकते, बल्कि आप जो चीज़ को महसूस कर सकते हैं वो है इन क़ुव्वतों के नतीजे में होने वाले अफ़ाल। तो आप किसी भी क़ुव्वत के नतीजे में जो होने वाला फ़ेल होता है, तो जैसे आप ज़ायक़े को महसूस कर सकते हैं, आप किसी भी शख्स को देखकर ये बात बता सकते हैं कि उसको किसी चीज़ का टेस्ट आता है या नहीं आता है। कोई शख्स अगर देख रहा है तो आप उसकी क़ुव्वत बसारत को नहीं देख सकते, उसकी क़ुव्वत बसारत को आप महसूस नहीं कर सकते, बल्कि आप सिर्फ ये चीज़ महसूस कर सकते हैं कि उस शख्स ने किसी चीज़ को देखा है, वो देखने का काम कर रहा है। मतलब फ़ेल को आप महसूस कर सकते हैं, क़ुव्वत को आप महसूस नहीं कर सकते। और इसीलिए जब तबीब किसी मरीज़ का मुआयना करता है तो वो उसकी क़ुव्वतों को नहीं देखता, बल्कि उसके अफ़ाल को देखता है, उसके बॉडी के जो वो काम होते हैं तो उनको देखता है, जो फंक्शंस होते हैं तो उनको देखता है, और उसी से वो पता लगाता है कि
جو بھی مریض اس کے پاس میں آیا ہے تو اس کی جو قوتیں ہیں تو وہ ٹھیک طرح سے کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں. اور اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ طبی نقطہ نظر سے قوہ کی جو ویلیو ہے، جو اس کی اہمیت ہے، وہ صرف اور صرف افعال کی وجہ سے ہے. اب ہم افعال کی جو الگ الگ ٹائپس ہوتی ہیں، جو اس کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، تو ان کے تعلق سے پڑھیں گے. تو کتابوں کے اندر ایک نام لکھا گیا ہے فاضل مسیحی. اب یہ کون ہے، یہ آپ لوگوں کو ہم کو کمنٹ کے اندر لکھ کر بتانا ہے. تو آپ لوگ کمنٹ باکس کے اندر ہم کو لکھ کر بتائیے کہ فاضل مسیحی اصل میں کون ہے. مسیحی ایک ہی جو طبیب ہے تو اس کے نام کے ساتھ میں لگایا جاتا ہے، جو ہے ابو سہل مسیحی. تو کیا یہ وہی ہے، ابو سہل مسیحی ہے، یا پھر یہ کوئی اور ہے؟ تو فاضل مسیحی کون ہے، یہ آپ ہم کو کمنٹ باکس کے اندر لکھ کر بتائیے. تو اب ان کے مطابق افعال کی 3 اقسام ہوتی ہیں. نمبر 1 افعال نفسانیہ، نمبر 2 افعال حیوانیہ، اور نمبر 3 افعال طبعیہ. تو اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ یہ تینوں بھی جو اقسام ہیں تو یہ بالکل قوہ کی اقسام ہے. تو وہی اقسام افعال کی بھی ہوتی ہیں، نفسانیہ، حیوانیہ اور طبعیہ. اب جو افعال نفسانیہ ہوتے ہیں تو یہ اصل میں قوت نفسانیہ کے تابع ہوتے ہیں، یہ اس کے انڈر کام کرتے ہیں، اس کے تحت رہ کر یہ کام کرتے ہیں. تو قوت نفسانیہ سے جتنے بھی فعل سرزد ہوں گے اور جتنے بھی فنکشنز اس کی وجہ سے ہوں گے تو وہ سارے کے سارے افعال نفسانیہ کہلاتے ہیں. اور پھر افعال نفسانیہ کی پھر سے 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. پہلی ہوتی ہے افعال مدبرہ، دوسری ہوتی ہے افعال حسیہ، اور تیسری ہوتی ہے افعال محرکہ. اب یہ تینوں بھی کیا ہوتی ہیں تو یہ اگلی سلائڈز کے اندر ہم ان کو پڑھنے والے ہیں. افعال حسیہ جو ہوتے ہیں تو یہ پھر سے ان کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. ان کی پھر سے 2 قسمیں ہو جاتی ہیں. پہلے تو ہوتی ہیں افعال حسیہ باطنہ، یا پھر ان کو افعال مدبرہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری جو ان کی قسم ہوتی ہے تو وہ افعال حسیہ ظاہرہ ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال حسیہ باطنہ یا پھر افعال مدبرہ کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں. تو افعال حسیہ باطنہ جو ہوتے ہیں تو وہ کل ملا کر 5 ہوتے ہیں. پہلے ہوتے ہیں افعال حس مشترک، پھر افعال متخیلہ، افعال واہمہ، افعال حافظہ اور افعال متصرفہ. تو آپ لوگوں نے اگر قوہ والا ہمارا ویڈیو دیکھا ہے تو قوہ کے اندر ہم نے ایک چیز یہ آپ کو پڑھائی تھی کہ جو حواس خمسہ باطنہ ہوتے ہیں تو وہ بھی 5 ہوتے ہیں: حس مشترک، قوت متخیلہ، قوت واہمہ، قوت حافظہ اور قوت متصرفہ. تو یہ بالکل انہی پر بیسڈ یہ افعال ہوتے ہیں کہ حس مشترک سے جو بھی فعل سرزد ہوں گے، اس کی وجہ سے جو فعل سرزد ہوں گے تو وہ افعال حس مشترک ہوں گے. اسی طرح سے قوت متخیلہ کے نتیجے میں جو افعال سرزد ہوں گے تو وہ افعال متخیلہ ہوں گے. اور باقی 3 جو افعال ہے تو وہ بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ جس قوت کی وجہ سے جو افعال سرزد ہوں گے، جس قوت کی وجہ سے اس کے وہ جو افعال سرزد ہوں گے تو ان کو اسی قوت کا نام دے دیا جاتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں افعال حسیہ باطنہ. تو جس طرح سے افعال حسیہ باطنہ ہوتے ہیں اسی طرح سے افعال حسیہ ظاہرہ بھی ہوتے ہیں. تو جس طرح سے حواس خمسہ باطنہ کی وجہ سے 5 قسم کے افعال ہوتے ہیں تو اسی طرح سے حواس خمسہ ظاہرہ کی وجہ سے بھی 5 قسم کے افعال ہماری باڈی کے اندر سرزد ہوتے ہیں. اور وہ افعال کون کون سے ہیں؟ وہ ہے فعل بصر، فعل شم، فعل ذوق، فعل سمع اور فعل لمس. تو جو 5 ہماری جو قوتیں ہوتی ہیں، 5 سینسز بھی ہم جن کو کہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ 5 قسم کے افعال جن کو افعال حسیہ ظاہرہ کہتے ہیں تو یہ سرزد ہوتے ہیں. فعل بصر یعنی دیکھنے کا عمل، فعل شم یعنی سونگھنے کا، فعل ذوق یعنی ٹیسٹ کا یا ذائقے کا، فعل سمع یعنی سننے کا، اور فعل لمس یعنی چھونے یا پھر محسوس کرنے کا. تو یہ ہوتے ہیں افعال حسیہ ظاہرہ جو کہ حواس خمسہ ظاہرہ کے انڈر آتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سرزد ہوتے ہیں. افعال کی جو اگلی قسم ہوتی ہے وہ ہے افعال حیوانیہ. اور افعال حیوانیہ جو ہوتے ہیں تو وہ قوت حیوانیہ کے تابع ہوتے ہیں، اس کے انڈر یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں. قوت حیوانیہ کی وجہ سے جو افعال سرزد ہوں گے تو ان کو افعال حیوانیہ کہتے ہیں. اور یہ جو ہوتے ہیں تو یہ قلب کے اور نبض کے انبساط اور انقباض کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں. تو قلب کا جو انبساط اور انقباض ہوتا ہے، جو اس کا کانٹریکشن اور ڈائلیٹیشن ہوتا ہے، تو وہ افعال حیوانیہ کی ایک مثال ہے اور اسی کے انڈر یہ آتے ہیں. پھر ان سے مراد نبض کی حرکت بھی ہے. جو نبض کی جو حرکت ہوتی ہے، جس کو یعنی جو پلس ہوتا ہے، تو جو پلسیشن ہوتا ہے، جو انقباض اور انبساط ہوتا ہے نبض کا، یعنی اس کا پھولنا اور پچکنا ہے، تو یہ بھی اصل میں افعال حیوانیہ کی ہی ایک
قسم ہوتی ہے یہ بھی اصل میں افعال حیوانیہ میں شامل کی جاتی ہے۔ اور اسی کی وجہ سے یہ جو پلس کی جو حرکت ہوتی ہے، جو اس کا پھولنا اور پچکنا ہوتا ہے، جو نبض کا انقباض اور انبساط ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے حیات بھی ملتی ہے اور اسی کی وجہ سے حرارت غریزی بھی ملتی ہے۔ تو یہ دونوں تینوں جو چیزیں ہیں تو یہ ہم نے ہمارے پچھلے ویڈیوز کے اندر آپ کو پڑھایا تھا جو قوہ کے تعلق سے تھا۔ افعال کی اگلی جو قسم ہوتی ہے تو وہ ہے افعال طبعیہ۔ ان کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ جتنے بھی افعال قوت طبعیہ کے تابع ہوں گے تو ان سب کو افعال طبعیہ کہا جاتا ہے۔ اور افعال طبعیہ کی پھر سے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی جو اس کی قسم ہوتی ہے وہ اغتذا ہے۔ اغتذا جو لفظ بنا ہے وہ غذا سے بنا ہے، مطلب نیوٹریشن فراہم کرنے کا جو بھی کام ہوگا تو وہ اغتذا کے انڈر آئے گا۔ دوسرا ہوتا ہے نمو یعنی گروتھ، اور تیسرا ہوتا ہے تولید یعنی ریپروڈکشن۔ تو یہ 3 ان کی قسمیں ہوتی ہیں افعال طبعیہ کی، اغتذا، نمو اور تولید۔ اور پھر کچھ ایسے اطباء ہیں، کچھ حکمہ ہیں کہ جو حیوان میں ایک چوتھے فعل کا بھی اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں جس کو شہوت کہتے ہیں۔ پھر اب جو اغتذا ہوتا ہے یعنی کھانا حاصل کرنے کا یا غذا کے حصول کا جو پورا ایک فعل ہوتا ہے تو وہ 4 افعال کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے جو ضمنی جو افعال ہوتے ہیں تو وہ 4 ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے جو قوت غازیہ جو تھی تو اس کے جو ہم نے انڈر جو 4 قوتیں دیکھی تھی، قوت جاذبہ، قوت ماسکہ، قوت حازمہ اور قوت دافعہ، تو اسی سے ریلیٹڈ یہ 4 افعال ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے فعل جذب یعنی غذا کو حاصل کرنے والا، اس کو جذب کرنے والا۔ دوسرا ہوتا ہے فعل امساک یعنی غذا کو روک کر رکھنے والا۔ تیسرا ہوتا ہے فعل ہضم یعنی غذا کو ہضم کرنے والا، اور چوتھا ہوتا ہے فعل دفع یعنی غذا جو فضلات ہے تو ان کو دفع کرنے والا۔ افعال کی ابھی تک کی جو قسمیں ہم نے دیکھی وہ قوتوں کے بیسس پر تھی، قوتوں کو بنیاد بنا کر ان کی الگ الگ قسمیں بتائی گئی تھی۔ اگلی جو افعال کی قسم ہوتی ہے تو وہ ترکیب کے لحاظ سے ہے کہ افعال کی اصل میں ترکیب کیا ہے۔ تو اس کے حساب سے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ترکیب کے لحاظ سے افعال کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا ہوتا ہے افعال مفردہ اور دوسرے ہوتے ہیں افعال مرکبہ۔ یہ کیا ہوتے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہم ابھی یہاں پر سمجھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افعال مفردہ کس کو کہتے ہیں۔ تو افعال مفردہ وہ افعال ہوتے ہیں کہ جو کسی ایک قوت کی وجہ سے تکمیل پاتے ہیں۔ ایک قوت ان کے پیچھے ہوتی ہے، صرف ایک قوت کی وجہ سے یہ انجام پاتے ہیں۔ اور ان کی جو مثالیں ہیں تو پھر الگ الگ جو افعال ہیں جیسے افعال نفسانیہ ہیں، تو افعال نفسانیہ کے اندر افعال مفردہ کون سے ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے کہ جو الگ الگ ہماری جو حواس ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے حاصل ہونے والے الگ الگ جو احساسات ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو قوت باصرہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو فعل انجام پاتا ہے تو وہ فعل بصر ہے، اس کی وجہ سے کوئی اور فعل انجام نہیں ہوتا۔ اور اس کو وائس ورثہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فعل بصر جو ہے تو وہ صرف اور صرف قوت باصرہ کی وجہ سے انجام پاتا ہے۔ اسی طرح سے جو فعل شم ہے تو وہ صرف اور صرف قوت شامہ کی وجہ سے انجام پاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کسی فعل کے انجام پانے کے پیچھے صرف اور صرف ایک قوت ہوگی تو اس کو فعل مفرد کہا جائے گا، یہ افعال مفردہ ہوں گے۔ اسی طرح سے افعال حیوانیہ کے اندر جو قلب و شرائن کا انقباض اور انبساط ہوتا ہے تو اس کو بھی افعال مفردہ کے اندر شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ قلب و شرائن کا جو انقباض ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک قوت یعنی قوت قابضہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو انبساط ہوتا ہے تو وہ قوت باسطہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے انقباض اور انبساط دونوں کے پیچھے صرف اور صرف ایک قوت ہوتی ہے۔ تو افعال حیوانیہ کے اندر جو اس کی مثال دی جاتی ہے وہ ہے قلب و شرائن کا انقباض اور انبساط۔ اور افعال طبعیہ کے اندر جو اس کی مثالیں موجود ہیں تو وہ ہے جیسے فعل جذب جو ہوتا ہے تو وہ قوت جاذبہ کی وجہ سے ہوتا ہے، صرف ایک قوت کام کر رہی ہے۔ اور اسی طرح سے جو فعل دفع ہے، فضلات کو دفع کرنے والا جو فعل ہے، وہ ایکسکریشن والا جو ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف قوت دافعہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے افعال مفردہ وہ افعال ہوتے ہیں کہ جن کے تکمیل کے پیچھے، جن کے انجام پذیر ہونے کے پیچھے صرف اور صرف ایک قوت کام کرتی ہے۔ ترکیب کے لحاظ سے افعال کی جو دوسری قسم ہوتی ہے تو وہ افعال مرکبہ ہے، اور اس کے نام سے ظاہر ہے، اور جس طرح سے ہم نے افعال مفردہ کو بھی پڑھ لیا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ افعال مرکبہ وہ افعال ہوتے ہیں کہ جو 2 یا اس سے زیادہ قوتوں کی وجہ سے تکمیل پاتے ہیں۔ تو ایسے افعال کے جن کے پیچھے جن کا سبب جو ہے تو وہ دو یا اس سے زیادہ جو قوتیں ہوتی ہیں تو اگر وہ ہوں گی تو ان کو افعال مرکبہ ہم کہیں گے۔ تو اب ان کی بھی مثالیں الگ الگ قسم کے افعال کے اندر الگ الگ ہوتی ہیں۔
تو اب جیسے افعال نفسانیہ کے اندر سوچنا اور غور و فکر کرنا، یہ دونوں کام جب ایک ساتھ کیے جائیں گے تو اس کے پیچھے دو الگ الگ قوتیں کام کریں گے. تو ایک آدمی ایک ہی وقت میں اگر وہ سوچ رہا ہے اور غور و فکر بھی کر رہا ہے تو اس کی دو الگ الگ قوتیں اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں. پہلی ہے قوت متخیلہ اور دوسری ہے قوت واہمہ. تو قوت متخیلہ کی وجہ سے وہ سوچ رہا ہے اور قوت واہمہ کی وجہ سے وہ غور و فکر بھی کر رہا ہے. تو دو قوتیں اس کے اندر کام کر رہی ہیں اور یہ دونوں بھی قوتیں جو ہوتی ہیں تو یہ سائملٹینیسلی کام کر رہی ہیں. اسی طرح سے افعال حیوانیہ کے اندر جو اس کی مثال دی جاتی ہے وہ تنفس ہے. تو اب تنفس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے صدر کے جو عضلات ہوتے ہیں، چیسٹ کے جو مسلز ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ایک ہی وقت کے اندر وہ پھولتے بھی ہیں اور پچکتے بھی ہیں، اور اسی لیے یہاں پر دو قوتیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں جس کو قوت قابضہ اور قوت باسطہ کہتے ہیں. تو یہ دو قوتیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں، اسی لیے اس کو افعال مرکبہ کے اندر شامل کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے افعال طبعیہ کے اندر جو اس کی مثال دی جاتی ہے وہ ہے ازدراج، جس کو عام زبان کے اندر ہم نگلنا کہتے ہیں، سویلوئنگ کہتے ہیں. تو جب ہم نگلتے ہیں، جب فعل ازدراج جب عمل کرتا ہے تو اس کے اندر دو قوتیں کام کرتی ہیں، ایک قوت حس ہے اور قوت جذب ہے. یہ اس کو ہم ڈیٹیل کے اندر اگلے سلائیڈ کے اندر پڑھنے والے ہیں. یہاں پر افعال مرکبہ کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے بدن کا بہت ہی عام جو ایک فعل ہوتا ہے تو جس کو ہم چلنا پھرنا کہتے ہیں، تو چلنے پھرنے کا جو عمل ہوتا ہے تو وہ بہت ہی عام ایک مثال ہے فعل مرکب کی. اب جو ازدراج ہے، فعل ازدراج یا پھر نگلنے کا جو عمل ہے تو وہ فعل مرکب کے اندر شامل اس کو کیوں کیا گیا ہے، تو یہاں پر ہم اس کو ابھی سمجھیں گے. تو اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ دو قوتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کے اندر کام کرتی ہے، ایک تو قوت حس ہے اور دوسری ہے قوت جاذبہ یا قوت جذب. تو یہ کیسے کام کرتی ہیں؟ تو جو معدے کی قوت حس ہوتی ہے تو وہ اعصاب کے اندر تحریک پہنچاتی ہے، اور اعصاب میں جب اس کی وجہ سے جب تحریک پہنچتی ہے تو انسان اس کی وجہ سے غذا کے حصول پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ کھانا کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے. جب معدے کی جو قوت حس ہوتی ہے تو وہ اعصاب کے اندر تحریک پہنچاتی ہے، وہ ان کو اسٹیمیولیٹ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کھانا کھانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، وہ غذا کے حصول پر مجبور ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو قوت جاذبہ ہوتی ہے تو وہ اپنا کام اس طرح سے کرتی ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، جب غذا کو جب حاصل کر لیتے ہیں، اس کو حصول ہو جاتا ہے، تو قوت جاذبہ ہم کو لقمے کو نگلنے پر مجبور کر دیتی ہے، ہم لقمہ نگل لیتے ہیں قوت جاذبہ کی وجہ سے. اور شیخ نے یعنی شیخ الرئیس نے یہ پورا جو کام ہوتا ہے تو اس کو عروق جاذبہ کی طرف انہوں نے منسوب کیا ہے. اب ازدراج کا یا پھر نگلنے کا یہ جو پورا فعل ہوتا ہے، یہ پورا جو عمل ہوتا ہے، تو یہ دو قوتوں کے اوپر کس طرح سے یہ مشتمل ہوتا ہے اور ان کے اوپر کس طرح سے منحصر ہوتا ہے، اور یہ کیوں فعل مرکب ہے، تو اس کی دلیل یہ بتائی جاتی ہے کہ جو ہم بدمزہ دوا جب استعمال کرتے ہیں، اس کو جب ہم کھاتے ہیں تو قوت جاذبہ جو ہوتی ہے تو وہ نفرت اور کراہت کی وجہ سے اس کو جذب نہیں کر پاتی، مطلب ہم اس کو نگل نہیں پاتے. لیکن جب جو قوت دافعہ ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے، تو اس کو وہ اگل دیتی ہے، ہم اس دوا کو اگل دیتی ہے. یہ ہوتا ہے قوت دافعہ کی وجہ سے. تو یہ دونوں قوتوں نے ایک ساتھ یہاں پر کام کیا. قوت جاذبہ نے اس کو جذب کرنے سے انکار کر دیا اور قوت دافعہ نے اس کو اگل دیا. اس طرح سے یہ ہمارے پاس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو عمل ازدراج ہے، جو نگلنے کا جو پورا فعل ہے، تو وہ اصل میں فعل مرکب ہے اور دو قوتوں سے یہ انجام پاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے الحمدللہ امور طبعیہ کا یہ پورا ایک سبجیکٹ یہاں پر کمپلیٹ کر لیا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ایک بہت لیندی یہ پورا جو سبجیکٹ تھا، اور جس کو بنیاد کہا جاتا ہے یونانی کا. امور طبعیہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے تو وہ اصل میں یونانی پیتھی کی بنیاد ہے، اسی کے اوپر پوری یونانی کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اور اس سبجیکٹ کو آج ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا ہے. ہمیں امید ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم نے آپ کو اس پورے سبجیکٹ کے دوران میں پڑھائی ہیں تو آپ کو وہ سب چیزیں اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوں گی، اور آپ کو یہ سب چیزیں انٹرسٹنگ بھی لگی ہوں گی. اور ہم آپ لوگوں سے ایک سجیشن یہ چاہتے ہیں کہ اگلا سبجیکٹ جو آپ لوگ ہم سے سننا چاہتے ہیں تو وہ کون سا ہونا چاہیے. یہ بھی یاد رکھیے کہ اس
चैनल के ऊपर हम सिर्फ यूनानी सब्जेक्ट्स को ही कवर करना चाहते हैं, मॉडर्न सब्जेक्ट्स को कवर नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारे अलग अलग जो यूट्यूब चैनल्स हैं तो उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन उसके ताल्लुक से मिल जाएंगे, आप वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन यूनानी सब्जेक्ट्स का मसला ये है कि यूट्यूब के ऊपर बहुत रेयर केस के अंदर यूनानी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया गया है, और जहाँ पर पढ़ाया गया है तो वहाँ पर क्वालिटी इतनी कुछ खास हमको नहीं लगी थी, और इसीलिए इस चैनल को हमने शुरू भी किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आप लोगों की तरफ से जो रिस्पांस मिला है तो वो बहुत अच्छा है, और जिस तरह से हमको उम्मीद है तो उस तरह से आप हमारे वीडियोस को देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। आपसे आखिर में हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं तो उनको आप अच्छी तरह से देखें, और उनको अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और आजकल जो ज़माना है वो डिजिटल ज़माना है, और डिजिटली आप जब किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आती है, आपको याद हो जाती है अच्छी तरह से, आसानी से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमारे इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी पढ़ाई के अंदर आसानी हो जाए। अब अगले वीडियो के अंदर आप सभी लोगों से एक नए सब्जेक्ट के साथ में हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग खूब पढ़ाई कीजिए, अपना अपना ध्यान रखिए, और हमारे चैनल को दूसरों तक के पहुंचाने के अंदर हमारी मदद कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।